सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। जैसे कि हम इस बात का वो लगाए हुए थे कि जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी अब हमें दहशतगर्दी के ख़तरात पहले से ज़्यादा जो है वो भुगतना होंगे। और अभी रिसेंटली खबर है जनाब के खुददार में APS बस को निशाना बनाया गया है, जिसमें 3 बच्चे और 2 अडल्ट की शहादत की अब तक की इतलात हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हैं। और कल जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने मार्का हक की कामयाबी यानी बुनियाद मरसूस की कामयाबी में जनरल आसिम मुनीर को जो है एजाज़ देते हुए जो है वो फील्ड मार्शल के ओहदे पर प्रमोट कर लिया था। यानी अब वो 5 स्टार जनरल हैं और ताहयात फील्ड मार्शल रहेंगे। इसके अलावा ज़हीर बाबर सिद्धू की खिदमात को भी जारी रखने का फैसला किया गया था। इस फैसले ने भारत में जो है वो सफ़े मातम बिछाई हुई है, क्योंकि वो खुद तो अपने लोगों को और अपनी अपोजिशन को अब तक यही बताने में नाकाम है कि उनके कितने तैयारे गिर चुके हैं। तो इन इनसाइट्स पर बात करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हमें अब इंटरनली तौर पर क्या मेजर्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हम पहले से ज़्यादा अब दुश्मन के आगे एक्सपोज हो चुके हैं। तो इसलिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तबीयत अब कैसी है? आवाज़ से तो नहीं लग रहा ठीक हुई है अभी तक। हाँ, लेकिन कुछ बेटर हुई है। तो एक दिन और आराम कर लेती आप, फुली रिकवर हो जाती तभी आती काम पर। बस पॉडकास्ट के बाद रेस्ट चले, करेंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे जी। आमीन। इंतहाई अफसोसनाक खबर जी, आज बहुत। सुबह का आगाज़ जो है वो एक बुरी खबर से हुआ, दिल दहलाने वाली खबर से हुआ, रंजीदा करने वाली खबर से हुआ। और ये हमला एक बहुत ही बुज़दिलाना हमला हिंदुस्तान का बज़रिया BLA स्कूल बस, APS स्कूल बस के बच्चों के ऊपर जो है ये किया है। यानी बच्चे तो कहते हैं कि सांझे होते हैं, दुश्मन के बच्चों को भी, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे फरिश्ते होते हैं, बच्चों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, वो अडल्टहुड के ऊपर नहीं पहुंचे होते, उनको यानी अच्छाई और बुराई की तमीज़ भी उतनी नहीं होती, वो किसी से कीना और दुश्मनी उनकी नहीं होती। तो हमने तो मिली नगमा बनाया था, हमें तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन ये दुश्मनों ने हमारे बच्चों को ही जो है वो निशाने पर रख लिया है। तो ये वो दुश्मन है जो कि कम ज़र्फ़ है, ये वो दुश्मन है जिसके कोई इखलाकियात नहीं है, जिसके कोई असूल नहीं है, जो घटियापन और नीचपन की इंतहा को पहुंचा हुआ है। और ये एक्सपेक्टेड था जी, इस जंग में भी तो हमारे मासूम बच्चों को ही निशाना बनाया गया एक्सपेक्टेड था कि इन्होंने इसी किस्म की कोई बुज़दिलाना कार्रवाई करनी है। जो BLA है, BLA से ज़्यादा घटिया कोई ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में है नहीं। BLA जो कि अपने आप को बलोच लिबरेशन आर्मी कहलाते हैं, ये लिबरेशन नहीं है जी, ये लिबरेशन मूवमेंट्स ये नहीं होती जो ये बच्चों को टारगेट करते हैं। लिबरेशन वाली बात नहीं है, ये बेसिकली फॉरेन फंडेड है। ये इंडिया फंडेड जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक दिहाइयों से हिंदुस्तान पाल रहा है, रॉ फंड दे रही है और ये रॉ के आलाकार हैं। इसमें अब ये BLA जो है एक रॉ का ही जो है वो दूसरा नाम है। और जिस तरीके से इन्होंने ये कार्रवाई की है, जिसमें तकरीबन 40 के करीब जो है पैसेंजर्स थे और 5 की हलाकतों की कंफर्मेशन हो चुकी है, 3 बच्चों और 2 अडल्ट्स की, और बाकी भी ज़ख्मी है और CMH में ज़ेर इलाज है। तो अल्लाह ताला ज़ख्मियों को जल्द से याब करे। कैजुअल्टीज़ मज़ीद हो सकती हैं क्योंकि ब्लास्ट है और काफ़ी डैमेज किया है उसने। आप अगर आप बस की फ़ोटो देखें तो उसने उसको बिल्कुल खोखा छोड़ दिया है। तो बाकी जो लोग बीच में, आपको पता है कि जहाँ पर ब्लास्ट होता है वहाँ पर जो ये बैरिंग्स निकलते हैं, बीच में से चीज़ें निकलती हैं तो खासा डैमेज करती हैं। गॉड फॉरबिड, मेरे मुंह में खाक, लेकिन मुझे खदशा है ज़्यादा शहादतों का जी। तो हसन की वही वो नहीं है जैसे हमारा दुश्मन जो है अपनी वही कमज़र्फ़ी जैसे उसने जंग में किया था, मासूम बच्चों को निशाना बनाया था, मसाजिद को निशाना बनाया था। अब हमें इंटरनली तौर पर एक दफ़ा फिर उन्हीं प्रॉक्सीज़ का सामना है जिसके खदशात का जो है वो हम कर भी रहे थे जिक्र। मेजर्स क्या होंगे हमारे आगे? देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ बराह रास्त कन्फ्रंटेशन में आकर मुंह अपना तोड़वा के जा चुका है। मोदी इस वक्त जो है वो तिलमिला रहा है, मोदी का पॉलिटिकल कैपिटल लूज हो चुका है, मोदी की सियासत दफन होती दिखाई दे रही है उसको, मोदी को अपनी सियासत दफन होती दिखाई दे रही है। ऐसी सूरत हाल में मोदी ने इसी किस्म की कार्रवाइयाँ करनी थी, रॉ ने इसी किस्म की कार्रवाइयाँ करनी थी कि अपने खजाने का मुंह खोले
اور اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں بدامنی جو ہے وہ کرائیں. اور یہ اس میں یہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم مارکہ حق کے بعد پوری قوم افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے. اور جب قوم کی حمایت افواج پاکستان کے ساتھ ہے تو میرے خیال سے دشمن اپنی ان بزدلانہ کارروائیوں سے پاکستان کو نہیں جھکا سکتا. ہماری افواج کا جو عزم ہے اس کو نہیں توڑ سکتا, اس کو کمزور نہیں کر سکتا. انشاءاللہ they are coming after BLA. ہماری افواج BLA کے پیچھے آ رہی ہیں اور ان کا بچنا ناممکن ہے انشاءاللہ. اور نہ ہی ان کے سرکاروں کا. یہ ان کو دیکھیں انشاءاللہ, دیکھو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. یہ ابھی آپ دیکھیں کہ ہم نے جس طریقے سے اپنے سے بڑے دشمن کو گھٹنوں کے اوپر لے آئے, تو اب جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے جب آرمی چیف تھے تو انہوں نے ایک بات کی تھی, کنونشن سینٹر میں خطاب کیا تھا, اور اس خطاب میں انہوں نے بڑا واضح دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ یہ 1500 کے قریب جو ہے نا یہ لوگ پاک فوج کو جو ہے وہ نہیں جھکا سکتے. بالکل. اور افواج پاکستان they are coming after them انشاءاللہ, اور ان کو بروٹلی مرڈر کیا جائے گا, ان کو تہس نہس کریں گے انشاءاللہ. ہمارے بچوں پر حملہ کرتے ہیں, اسکول کے بچے ننھے فرشتوں کے پر حملہ کرتے ہیں تو پھر بھگتے ہی انشاءاللہ, یہ بھگتیں گے, جلد بھگتیں گے انشاءاللہ. افواج پاکستان کی بات کی تو کل جو ہے جب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جنرل عاصم منیر کی فیلڈ مارشل بننے پر, اس پہ بھی صفحے ماتم بچ گیا. بڑے بھارت میں جو ہے وہ تبصرے ہو گئے, یہ کیسے ہو گیا, تو کیوں ہو گیا, اور ظہیر بابر سدھو کی خدمات کو بھی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. میں چاہوں گی کہ آپ اس پر بھی تو روشنی ڈالیں گے کہ اتنا اہم چیز ہے یہ, کیونکہ پاکستان حالت جنگ میں ہے. تو جو ایئر چیف ہیں ان کو کچھ پروجیکٹس ہیں آپ کہہ رہے ہیں, ان کے پروجیکٹس جو ہے نا وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں, ان کو کم از کم جو مڈ ٹرم بھی ہوتے ہیں وہ کم از کم 5 سال کا وقت درکار ہوتا ہے ان کی کمپلیشن کے لیے. اور یہ جس طریقے سے اپ گریڈیشن ہو رہی ہے پاک فضائیہ کی, اور جس قسم کی چیزیں وہ ان کا جو برین چائلڈ ہے, دیکھیں ظہیر احمد سدھو کی انڈر کمانڈ جو ہے وہ پاک فضائیہ نے اپنی جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں ان کو بڑھایا ہے اور دنیا میں بڑھایا ہے. جو کیپیسٹی ہے پاک فضائیہ کی, شروع سے عظیم ایک فضائیہ دنیا کی, لیکن وقت کے تقاضوں کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے, تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوتا ہے. تو یہ پاک فضائیہ کی جو اس میں جو جدید خطوط کے اوپر اس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے, اس نے ہی دشمن کو خاصا جو ہے وہ تکلیف دی ہے اور بڑی تباہی کی ہے. تو ابھی مزید جو کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے پاک فضائیہ کی, اس ضمن میں ان کا مزید جو ہے وہ آگے کنٹینیو کرنا وہ ملکی مفاد میں تھا, اور اسی ملکی مفاد میں ہی یہ فیصلہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے لیا ہے, جو کہ خوش آئند ہے ایک بات. اور دوسری بات جو ہے وہ حافظ سعید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینا میرے خیال سے ایک بہترین اقدام ہے. میں تو جو فیلڈ مارشل حافظ سعید عاصم منیر کو مبارکباد دیتا ہوں, اور اس جو ترقی کے اوپر, یہ ترقی بیسکلی انہوں نے قوم کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہے, عوام کو, پاکستان کی عوام کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہے. افواج پاکستان کے شہداء اور غازیوں کو انہوں نے جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کی ہے. تو یہ ان کو اعزاز دیا گیا ہے اور یہ ویل ڈیزرونگ ہے. وہ 5 سٹار کے عہدے پر ترقی ہے, اور یہ اس حوالے سے بھی خوش آئند ہے کہ ایک ایسے شخص کو یہ عہدہ ملا جو اس عہدے کو ڈیزرو کرتا ہے, اس لحاظ سے کہ اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کے ساتھ جس طرح وہ ٹکرایا, جس عزم کے ساتھ, جس دلیری کے ساتھ, اور یہ حقیقت ہے جس دلیری کے ساتھ کہ ایون کہ پرائم منسٹر اور فورس جو سروسز چیفز تھے ان کے بھی حوصلے بڑھے کہ یار ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ اتنے یقین کے ساتھ, اور انہوں نے آپریشن کا نام کیا رکھا, بنیانم مرصوص, یعنی سیسا پلائی ود دیوار. اینڈ ہی واز آف دس فرم بلیف کہ پاکستان تہس نہس کرے گا انڈیا کو. اور یقین کریں جب یہ کانفیڈنس ہو نا آپ کے کمانڈر کا, تو پھر نیچے جو افواج ہیں وہ بھی ایسی لڑتی ہیں, پھر ایئر فورس بھی اسی جذبے سے لڑی, پھر ہماری بڑی فوج اس جذبے سے لڑی, پھر ہمارے جو پاک جو بحریہ تھی اس نے بھی اسی حوالے سے ملکی دفاع کیا. اور یہ تمام کی تمام کامیابی پاکستان کو پہلے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملی, اللہ کی رحمت سے ملی, شکر الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد ہماری افواج کی اس ڈٹرمنیشن کی وجہ سے اور بہادری اور دلیری کی وجہ سے. آپ کو پتا ہے LOC کے اوپر جس طریقے سے ہم نے اگلے مورچوں سے ان کو بھگوا کر پیچھے جو ہے دھکیل دیا, آپ کو پتا ہے پاک فوج نے
انڈینس کی دیکھا نہیں تھا وائٹ جھنڈے لہرا رہے تھے, کیوں لہرا رہے تھے؟ کہ وہ عاصم منیر واز سو کلیئر اباؤٹ اٹ کہ انڈیا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا, حالانکہ عددی اکثریت کے اعتبار سے انڈیا ہم سے بہت بڑی فوج ہے, بالکل سائز وائز بہت بڑا ملک ہے, فائنینسز وائز ہم سے بہت تکڑا ہے, لیکن یہ جو تھا نا ایک ایمان اور ایک اللہ پر توکل اور ایک بھروسہ اپنے زور بازو کے اوپر, یہ انڈیا کے پاس نہیں تھا, یہ نہیں تھا, بالکل یہ نہیں تھا. تو ویل ڈیزرونگ جی. اور آج اس حوالے سے ایک اہم فنکشن ہو رہا ہے پریزیڈنسی میں, اور 4 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے, انشاءاللہ میں بھی وہاں پر جاؤں گا جی. 4 بجے ہمارا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ اپلوڈ ہوگا, آزاد کاسٹ. تو بس دیکھتے ہیں جی آج وہاں پر کیا ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ امید ہے کہ آج میں ان کو مبارکباد دوں گا. ویسے میں جتنے فنکشنز ہوتے ہیں میں تھوڑا سا دور ہو جاتا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ کمانڈوز وغیرہ ہوتے ہیں. تو پھر ایک مرتبہ مجھے جب یہ پہلا فنکشن تھا ان کا کنونشن سینٹر میں, اینڈ اٹ واز اے پراؤڈ مومنٹ فار می, آئی مسٹ سے, کہ مجھے دور سے دیکھ کر انہوں نے کہا حسن کیا حال ہے. تو میں جب جا کے ان کو ملا تو انہوں نے مجھ سے بات چیت بھی کی اور پہچانتے تھے مجھے اس بات کی خوشی ہوئی. بلکہ بہت سے اور اینکرز جب پاس ان کے آئے تو انہوں نے کہا ڈی جے ایس پی آر سے بات کریں. تو یہ مجھے آئی ڈونٹ نو, میرا سے وہ کورٹ کیسز میں جب میں مختلف ولاگز میں جاتا تھا اور کورٹس کے اوپر جو ہے وہ میری اچھی خاصی گرپ ہے, تو اسی وجہ سے شاید میرے خیال سے میں رجسٹر ہو گیا ان کے سامنے. اچھا جی, اب بات کر لیتے ہیں کچھ اندرونی ڈیولپمنٹس کی. علیمہ خان کے بیان جس نے نجم سیٹھی کی افواہوں کو جو ہے یا خبروں کی ایک طرح سے تردید کر دی ہے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی, اس سب کے بارے میں کیا اپڈیٹس آپ؟ ہاں, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی تک ملاقات نہیں ہے لیکن مذاکرات کے لیے تیار ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نواز سے بات نہیں کریں گے, وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, اور وہ اس لیے بات کریں گے کیونکہ مودی زخمی ہو چکا ہے, اور مودی جو ہے اس وقت وہ پاکستان کے خلاف کرے گا, تو میں ملک کے لیے جو ہے وہ بات کرنے کو تیار ہوں. تو معذرت جی, ملک کے لیے الحمدللہ اس قوم نے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان نے ہندوستان کو شکست دی ہے, اور عمران خان صاحب کا اس میں کنٹریبیوشن 0 ہے. اس کے باوجود عمران خان صاحب کو جو اگر بات انہوں نے کرنی ہے تو وہ کس مدعے پر بات کریں گے, وہ کیا پاکستان کو سیکورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. قوم تو متحد ہے جی, قوم تو اپنے افواج کے ساتھ کھڑی ہے, تو پھر عمران خان کی کس بات کی ضرورت ہے جی. کوشچن یہ ہے, عمران خان صاحب صرف اپنے لیے کو ریلیف مانگنا چاہ رہے ہیں, عمران خان صاحب اپنی ایک سیاست چمکانا چاہ رہے ہیں, عمران خان صاحب اس ماحول کے اندر خود ریلیونٹ ہونا چاہ رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے. اور دوسرا, محترم نجم سیٹھی صاحب کے بارے میں تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ چڑیا ان کی آوارہ ہو چکی ہے. تو سیٹھی صاحب, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, لیکن اب تو ہر طرف سے یہ آوازیں آ چکی ہیں, ہر بندے نے یہ بات کرنی شروع کر دی ہے, اور میں بے حد احترام کرتا ہوں نجم سیٹھی صاحب کا. میری اتنی عمر نہیں جتنا ان کا تجربہ ہے, لیکن سیٹھی صاحب کو کسی نے مس گائیڈ کیا ہے, اور میرے خیال سے کچھ عرصے سے مسلسل مس گائیڈ کرتا چلا آ رہا ہے. سیٹھی صاحب کو اس کو دیکھنا چاہیے اور کیا سرائیوں سے گریز کرنا چاہیے, اور جس طریقے سے ان کو پتہ ہے خبر کہاں سے چاروں کونے سیکھ کے جب خبر دیتا ہے نا بندہ, تو بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے. یہ خبریں ان کی درست نہیں ہے, معلومات ان کو غلط شیئر کر رہا ہے اور مسلسل کر رہا ہے. تو میں تو ریکویسٹ سیٹھی صاحب سے بھی کروں گا کہ جناب آپ تھوڑا سا توجہ کریں اور اس قسم کی خبریں دینے سے گریز کریں. جب خبر میرے پاس نہیں ہوتی نا نوشین, تو میں خبر نہیں دیتا. ہر روز خبر نہیں ہوتی آپ کے پاس, کبھی کوئی خبر ایسی ہوتی ہے جو کوئی اور بھی لے جاتا ہے, تو بندہ اس کے اوپر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں دوبارہ محنت کرتا ہوں اور جلدی پہلے خبر لے کر آؤں. اور میں ویسے ایک خبر آپ کو بتا دوں, یہ جو فیلڈ مارشل والی خبر تھی, یہ 12 تاریخ کو انہوں نے خط لکھا تھا. یہ یو کے بیسڈ آرگنائزیشن ہے, اوورسیز ویلفیئر کی نام سے. میں اس کا آپ کو بھی بتاتا ہوں جی, میرے پاس ابھی ان کا لیٹر تک موجود ہے. اور اس لیٹر کے اندر یہ ہے جی, اوورسیز پاکستانیز ویلفیئر کونسل, انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو 12 مئی کو جو ہے یہ خط لکھا ہے جی. اور یہ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریکمنڈیشن ٹو کنفر دا ٹائٹل آف فیلڈ مارشل اپون جنرل عاصم منیر, نشان امتیاز ملٹری. یہ اس کا سبجیکٹ ہے. اور انہوں نے پریزیڈنٹ پاکستان کو یہ خط لکھا تھا جی. اور یہ ہے جی نعیم نقش بندی صاحب ہیں, چیئرمین OPWC گلوبل. نیچے نمبر وغیرہ تمام چیزیں موجود ہیں. تو انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر کو بھی یہ CC کیا ہوا ہے, چیئرمین BOG OPF کو بھی کیا ہوا ہے, ہائی کمشنر فار پاکستان UK کو بھی کیا ہے, اور سینٹرل پریزیڈنٹ اینڈ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی OPWC گلوبل کو یہ CC بھی کیا ہوا ہے جی. یہ وہ لیٹر ہے, اگر دکھا دیں تو.
ٹھیک ہے جی. تو یہ پہلے سے فیلڈ مارشل کی بات 12 تاریخ کو یہ لیٹر انہوں نے بھجوا دیا تھا مجھے, بٹ پھر بھی ایک چیز اور آخری میں ایک بات افسوس کرنا چاہ رہا ہوں, جو شہدا ہیں میرے پاس ان کے نام آ گئے ہیں. عیشا سلیم کلاس 10 کی, جو آج خوددار واقعے کی شہدا ہیں, اور ایک اور بچی ہے ننھی پری ہے حفظہ کوثر کلاس 7, اور ثانیہ سومرو کلاس 6. تو یہ افسوسناک ایک چیز آئی ہے. 3 شہدا ہیں جی ہمارے, اور یہ 3 شہید بچیاں ہیں, ننھی پریاں ہیں, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو غرق کرے, دنیا میں نشان عبرت بنائے, جنہوں نے ان کم سن اور خوبصورت پریوں کو, پھولوں کو جو ہے مسلنے کی کوشش کی ہے, مسل دی ہے جی, شہید کر دی ہے. اللہ کرے مزید کیجولیٹیز نہ ہوں, انشاءاللہ نہیں ہوں گی جی. تھینک یو ویری مچ. سو ویورز مزید انسائٹس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.